नाज़रीन, जहां पर मुज़ाकरात अपने फाइनल राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं और कतर के वज़ीर आज़म ईरान का हतमी दौरा करने जा रहे हैं, जिसके बाद ईरान और हिज़्बुल्लाह सब हमला आवर हो जाएंगे और एक इलाकाई जंग उसके बाद छिड़ सकती है। इसी दरमियान गजा से बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और गजा से खबर यह सामने आ रही है कि कई इतराफ से इजरायली फौज दाखिल हुई है, जिसके बाद वहां पर शदीद तरीन लड़ाई छिड़ गई है और हमास ने भरपूर टक्कर दी है इजरायली फौज को और भरपूर जानी नुकसान इस वक्त पहुंचाया है। दर्जनों इजरायली फौजियों की हलाकतों की खबरें आ रही हैं। जिस एक्सेस से भी इजरायली फौज अंदर दाखिल हो रही है, सामने हमास के जो बहादुर जंगजू हैं वो उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं और आप अंदाजा करें कि एक एक हॉस्पिटल के अंदर 5-5 इजरायली हेलीकॉप्टर्स लैंड होते हुए देखे गए हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा उनकी कैजुअलिटीज हो रही हैं कि 5-5 हेलीकॉप्टर्स दर्जनों इजरायली फौजियों को लेकर सिर्फ एक एक हॉस्पिटल तक जो है लैंड हो रहे हैं। इस मैसिव लेवल के ऊपर मामला चले गए। उनका जो साबिक वज़ीर आज़म है इजराइल का, उसने नाज़रीन इंकशाफ किया है कि इजराइल के अंदर हालत ये हो चुकी है कि इजराइल का मुसाद चीफ, डिफेंस मिनिस्टर, उसका शिन बेत का चीफ और आर्मी चीफ, ये तमाम जो अहम तरीन शख्सियात हैं, यानी नेतन्याहू के बाद जो 5 बड़ी शख्सियात हैं, वो सारी की सारी मुस्ताफ़ी होने जा रही हैं, क्योंकि ये सारी जंग रोकना चाहती हैं लेकिन नेतन्याहू जंग नहीं रोकना चाह रहा। तो इसलिए ये सारी शख्सियात जो है वो मुस्ताफ़ी होने जा रही हैं और साबिक वज़ीर आज़म ने इस बात को भी तस्लीम किया है कि अगर जंग ना रुकी गई तो वाकईतन इजराइल एक डिजास्टर और अपने डिमाइज की तरफ बढ़ रहा है इस 75 साल कब्जे के बाद। इसी दरमियान नाज़रीन, हिजबुल्लाह के शदीद तरीन हमले जारी हैं और जो इजरायली वॉर प्लेन्स लेबनान में जा रहे हैं उनके ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल भी फायर किए जा रहे हैं। और वेस्ट बैंक से खबर यह आ रही है कि 15 बटालियंस इस वक्त मैदान में उतर चुकी हैं और हर एक गली और हर एक रोड के ऊपर इजरायली फौज का सामना कर रही हैं। तो ये बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। मुज़ाकरात कहां पर पहुंचे हुए हैं, इस वक्त कायरो में एक हतमी मीटिंग हो रही है, इसके बाद कतर के वज़ीर आज़म जो है वो ईरान जाएंगे, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे ताज़ा तरीन जो तफसीलात हैं। असल में अब ये मामला अमेरिका के हाथ से निकल कर चाइना और रशिया के हाथ में जा चुका है। अरब आपस में डिस्कशन क्या कर रहे हैं, चाइना रशिया के साथ क्या डिस्कशन हो रही है कि क्या करना है, क्योंकि अमेरिका के हाथ से ये मामला चला गया है। ये तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज करते हैं गजा, एक छोटा सा इलाका जिसने अब इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर दिया कि ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। दुनिया की तारीख में आज तक ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा गया कि एक छोटे से टुकड़े के ऊपर हो और दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स हो वो वहां से जन्म ले रही हो। तो गजा पर छिड़ने वाली लड़ाई अब एक इलाकाई जंग और उसके बाद एक आलमी जंग और न्यूक्लियर जंग में तब्दील होने के खतरात रियल होते नजर आ रहे हैं। हम वन स्टेप अवे खड़े हुए हैं। गजा से छिड़ने वाली ये लड़ाई अब इस लेवल के ऊपर चली गई है कि इधर से सिर्फ ईरान ने हमला करना है और हम उस भयानक इलाकाई और न्यूक्लियर जंग के अंदर होंगे और इलाका क्या कहते हैं आलमी जंग तक जो है वो ये मामला पहुंच सकता है। तो अब उस गजा के अंदर लड़ाई की शिद्दत और ज्यादा बढ़ गई है। इससे पहले ये जो पिछले 5-7 हफ्ते गुजरे हैं तो सिर्फ गजा पट्टी के 2 एरियाज में लड़ाई हो रही थी, एक रफा में और एक ये शुमाली गजा के 1-2 एरियाज है, वहां पर सिर्फ लड़ाई हो रही थी। लेकिन अब नाज़रीन, लड़ाई की जो स्केल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसकी वजह यह है कि इजरायली फौज जो है वो कई एक्सेस से, कई एरिया से, खास कर जैसा कि जैतून है, वहां से दोबारा दाखिल हो गई है। और आप जरा अंदाजा करें कि इस बहादुरी को तारीख कैसे याद करेगी और इस बहादुरी को कैसे लिखा जाएगा कि जिस एक्सेस से इजरायली फौज अंदर दाखिल हो रही है, हमास आगे से तैयार बैठी हुई है। हर एक्सेस जहां से इजरायली फौज पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है, आगे से हमास के फाइटर्स जबरदस्त तरीके से उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं और उनको दर्जनों की सूरत में मारा और हलाक किया जा रहा है। और ये सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस इलाके से, हर उस एक्सेस से जहां से इजरायली फौज है वो दाखिल होने की कोशिश कर रही है। और ये 321 दिनों के बाद ये इजराइल की इबरतनाक शिकस्त और ये फलस्तीन की अजीम तरीन विक्ट्री के वो किसी एक कोने से भी हमास को खत्म नहीं कर सके। ये इंपॉर्टेंट नुकता यहां पर समझने की, एक कोने से भी हमास खत्म नहीं हुई। वो जिस कोने से जा रहे हैं आगे हमास तैयार बैठी हुई है, बिल्कुल उस हालत के अंदर जैसे 7 अक्टूबर के बाद इजराइल दाखिल हो रहा था और आगे हर जगह पर हमास बैठी हुई थी। आज 321 दिनों के बाद भी यही सूरत हाल है। तो ताज़ा तरीन जो हमले हुए हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं और मैं कह रहा हूं कमाल कर दी गई है। वर्ल्ड नहीं है इस फतह को बयान करने के लिए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमास इतना प्रोलॉन्ग जंग को ले जा सकती है
اور اسرائیل کو اتنی عبرتناک شکست دے سکتی ہے، وہ اسرائیل جس نے عربوں کو کولیکٹیولی ہرایا ہوا ہے، اس اسرائیل کو ایسے غزہ کے ریت میں گاڑ دیا جائے گا۔ Nobody ever had believed کہ ایسا کچھ ہو سکے گا۔ اسی لیے تو اسرائیل جو ہے وہ بڑے گھمنڈ تکبر کے ساتھ اترا تھا۔ امریکہ کی گرین لائٹ تھی، ہمارے اپنے کچھ سرکردہ لیڈر مالک کی گرین لائٹ تھی، ان کو لگا تھا کہ حماس کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اپنی مرضی کا مڈل ایسٹ بنائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت میں قطر میں جو جنازہ ہوا، ہمارے کچھ ایسے سرکردہ لیڈر مالک ہیں جو اس جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حماس کو ختم کرنے کی گرین لائٹ ہمارے اپنے ملکوں نے بھی دی تھی، لیکن سب کا پلان جو ہے وہ فیل ہوا ہے۔ القسام بریگیڈ رپورٹ کر رہا ہے اور الجزیرہ اس کو بتا رہا ہے، we targeted 5 Zionist Merkava tank with 105 shell west of the city of Rafah۔ 5 مرکبہ ٹینکس کو تل السلطان رفح کے علاقے میں تباہ کیا گیا، 5 مرکبہ ٹینکس کو۔ اب میں اس پر زیادہ لمبی نہیں بات کر رہا، لیکن آپ ایک ایک ہیڈ لائن کو دیکھیے گا کہ کیسے یہ آپریشنز ہوئے، کس بہادری کے ساتھ، کیسے سر پر کفن باندھ کر 321 دنوں کی دنیا کی تاریخ کی سب سے خوفناک بھیانک جینوسائیڈ، دنیا کی پہلی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہوئی جینوسائیڈ، اور دنیا کے سب سے شاطر، سب سے ظالم، سب سے سفاک دشمن کا سامنا کیا۔ اس کے باوجود آج حماس اس طرح سے حملہ ور ہو رہی ہے کہ ایک ایک گلی میں 5 مرکبہ ٹینکس تباہ کر رہی ہے۔ تو آگے آنے والی بھی جو ہیڈ لائنز ہیں ایک ایک کو ذرا دیکھیے گا۔ اسرائیلی کیجویلٹیز ان الزیتون ریزسٹنس کنٹینیوز آپریشنز۔ زیتون کی بھی اپنی داستانیں اور کہانیاں سامنے آئیں گی اور وہ لکھی جائیں گی۔ زیتون میں کتنی مرتبہ اسرائیلی فوج داخل ہوئی اور ابھی ایک بار پھر داخل ہوئی ہے، ایک بار پھر دھڑا دھڑ تابوت ان کے وہاں سے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ The Palestinian resistance continue to conduct significant operations across varied battle fronts in the Gaza Strip, particularly in Al-Zaytun۔ کہ اسرائیلی فوج ملٹیپل جو بیٹل فرنٹس ہیں وہاں پر آپریشنز کر رہی ہے، خاص کر الزیتون کے ایریا میں، where the occupation forces transported confirmed casualties by military helicopters۔ جہاں پر یہ کنفرم ہوا ہے کہ وہاں پر کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، ایک نہیں کئی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وہاں سے کیجویلٹیز کو ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، a difficult security incident in Al-Zaytun neighborhood, helicopters transport dead and wounded soldiers۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بہت ڈیفیکلٹ جو ہے نا وہاں پر ایک انسیڈنٹ پیش آیا، یعنی بہت بڑا ایک حملہ جس نے ان کو پوری طرح سے چیخیں نکلوا کے رکھ دی ہیں۔ ایک ایسا حملہ اور ڈیڈ اور وونڈڈ کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے اسرائیلی میڈیا اینڈ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے، 5 ہیلی کاپٹرز landed in Israeli hospital carrying soldiers injured during battle in Gaza Strip۔ پوری غزہ پٹی سے کہاں سے پتہ نہیں وہ اٹھا کر لائے ہیں، لیکن شدت یہ بڑھ گئی ہے کہ ایک ایک ہاسپٹل میں 5 ہیلی کاپٹر لینڈ ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنے فوجیوں کو وہ لائے ہوں گے، اور وہ ڈیفرنٹ ہاسپٹلز میں نہیں لے کر جا رہے، صرف ایک ایک ہاسپٹل میں 5 جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ لینڈ ہو رہے ہیں۔ یعنی چونکہ میسو لیول کے اوپر کیجویلٹیز ہو رہی ہیں نا، تو باقی بھی تو ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، تو ایک ایک ہاسپٹل، میرا نہیں خیال کہ ہم نے پوری جنگ میں ایسا کوئی فینومینا دیکھا ہے۔ میکسیمم 2 ہیلی کاپٹر لینڈ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، لیکن 5 ہیلی کاپٹرز کا لینڈ ہونا یہ تو اس پوری جنگ میں ہم نے نہیں دیکھا۔ اسرائیلی میڈیا، it is difficult and sad day for the Gaza Strip as 3 soldiers were killed and 6 were injured with varying degrees of severity۔ غزہ پٹی میں کچھ ایک جگہ پر واقعہ یہ ہوا ہے کہ 3 سولجرز مارے گئے ہیں، 6 انجرڈ ہوئے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے سب سے سیڈ ڈے ہے۔ غزہ پٹی میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں، بڑی سیویرٹی والے واقعات ہو رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا کہ پہلے خاص علاقوں میں لڑائی جاری تھی، اب زیادہ فوج گئی ہے تو زیادہ تابوت اٹھے ہیں، زیادہ شدت سے حماس حملہ آور ہوئی ہے، پہلے تو وہ خاص علاقوں میں سے لڑائی جاری تھی۔ اس کے علاوہ دیکھیے between 10 and 15 soldiers were transferred to the hospitals, some of them in critical conditions after being targeted by anti-tank missiles۔ اس کے علاوہ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اینٹی ٹینک میزائلوں کے ساتھ حملہ ہوا اور 10 سے 15 اسرائیلی سولجر جو ہیں وہ نشانہ بنے اور ان کو ہاسپٹل ٹرانسفر کیا گیا۔ اب یہ تعداد آپ گنتے جائیے، 5 مرکبہ ٹینک، ایک مرکبہ میں بیٹھے ہوئے 2 سے 3 4 5 فوجی ہوتے ہیں، وہ 5 ادھر تباہ کیے، پھر 3 ایک جگہ کے اوپر مارے، 6 وہاں پر زخمی کیے، پھر یہ 10 سے 15 ایک اور جگہ کے اوپر نشانہ بنایا اینٹی ٹینک میزائلوں کے ساتھ۔ اور اسرائیلی بتا رہا ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ، بہت سیڈ ڈے ہمارے لیے، کیونکہ اتنی زیادہ کیجویلٹیز ہماری ہو رہی ہیں۔
اس کے علاوہ القسام بریگیڈ، our fighters are engaged in fierce clashes with enemy soldiers and vehicles penetrating south of زیتون neighborhood. اب یہ لفظ آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں یہی سنائی دیں گے کہ penetrating forces، کیونکہ وہ مختلف علاقوں میں نئے سرے سے جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں. تو یہ غزہ کی مختصراً تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میسیو اٹیکس ہیں، انپریسیڈنٹڈ وکٹری ہے، انپریسیڈنٹڈ لیول کے اوپر بہادری ہے، ایک ایسی بہادری، ایک ایسی قربانیاں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جو آنے والی دہائیوں تک اور صدیوں تک جو ہے وہ لکھی جاتی رہیں گی اور پڑھائی جاتی رہیں گی. اور گوریلا وارفیئر کا، اربن وارفیئر کا جو نقشہ ہے وہ پوری طرح سے حماس نے بدل کے رکھ دیا ہے، اور اب اربن وارفیئر جو ہے وہ اس بیٹل کے حساب سے پڑھائی جائے گی. اتنا زیادہ جو ہے وہ اس جنگ نے دنیا میں امپیکٹ کریٹ کر دیے ہیں. اور حیران کن بات ہے 321 دنوں کے بعد حماس ملٹیپل فرنٹ کے اوپر لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور CIA ادھر سے برطانوی انٹیلیجنس سب نے مدد کی ہے، براہ راست مدد کی ہے. اس کے باوجود اسرائیل کچھ بھی فتح حاصل نہیں کر سکا. ایون حماس کا ایک بھی ٹاپ لیڈر اس کو ڈھونڈ نہیں سکا اسرائیل. تو یہ دس از دا لٹرلی دا اینڈ آف دا اسرائیل. اب آگے ناظرین چلتے ہیں تو حزب اللہ کے ساتھ میسیو حملوں کی تفصیلات آئی ہیں، اور اس کے بعد میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اسرائیلی وزیراعظم کے حوالے سے اہم ترین چیزیں سامنے آئی ہیں. سابق وزیراعظم نے بتایا ہے کہ اسرائیل کیسے ڈیزاسٹر اور ڈیمائز کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی اسپیشل تفصیلات، اور کس میسیو لیول کے اوپر استعفے آنے والے ہیں. حزب اللہ کی پہلے تازہ ترین حملے، مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ پچھلے 4 دن کہہ لیں یا 5 دن جب سے حماس نے یا سیون نے خط لکھا ہے کہ ان کو تو بھانپ لگ گیا ہے نا کہ اسرائیل کا پلان کیا ہے، اسرائیل کبھی مذاکرات کی طرف نہیں جائے گا. یہ بیسیکلی لنگر آن کر رہا ہے مختلف طریقوں سے، کبھی ادھر فوج رکھیں گے، کبھی یہ بیانیہ، کبھی وہ بیانیہ. تو حماس نے خط لکھا ہے کہ آپ اپنی طرف سے جنگ لانچ کر دیں. بات ہاتھوں سے نکل گئی ہے. تو اس کے بعد سے ہمیں شدت واضح طور پر نظر آ رہی ہے. حزب اللہ کلیمز اٹیک آن ٹروپس ان ناردرن اسرائیل. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کے اوپر حزب اللہ کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ راکٹس فرام لیبنان ٹورڈز دا ویسٹرن گلیلی، کئی ایک راکٹس فائر ہوئے ہیں. A number of rockets were fired from southern Lebanon toward Yiftach in the upper Galilee. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی ملٹری سائٹ ان الملکیہ ایز اے ریزلٹ آف میزائل اٹیک کیریڈ آؤٹ بائی حزب اللہ. اور حزب اللہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ سرفیس ٹو ایئر میزائل انہوں نے فائر کیے آن دا اسرائیلی وار پلینز، جنہوں نے ساؤنڈ بیریئر توڑے اور صدرن لیبنان کے اندر داخل ہوئے. ان کے اوپر ایران کا دیا گیا ایئر ڈیفنس استعمال کیا گیا، اور جو اسرائیلی جہاز ہیں وہ واپس بھاگنے کے اوپر مجبور ہو گئے. اب ذرا لائبر مین کا بیان دیکھیں. یہ وہ لائبر مین ہے جو وہاں کے ایک پارٹی کا ہیڈ ہے، اور ابھی 1 دن پہلے غالباً اس کا بیان سامنے آیا تھا کہ غزہ سے پانی، کھانا، بجلی، ہر ایک چیز کٹ کر دینی چاہیے، اس کو آئسولیٹ کر دینا چاہیے، اور ہر حربہ آزماتے ہوئے، ہر ظلم کو استعمال کرتے ہوئے غزہ کے لوگوں کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے. آج اس کا بیان دیکھیے حزب اللہ کے حوالے سے. لانچنگ ہنڈریڈز آف راکٹس اینڈ ڈرونز آن دا نارتھ از ایویڈنس آف گورنمنٹس انابلٹی ٹو ڈیل ود حزب اللہ. یہ آج اس لائبر مین کا بیان ہے جو غزہ کے حوالے سے یہ بیان دے رہا تھا. آج جب حزب اللہ نے یہ شدت دکھائی ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو فیل ہو گئے حزب اللہ کے سامنے، ہم تو بس ہمارا جو ہے نا ہماری کوئی فتح اور کوئی ڈیٹرنس بچی نہیں ہے. دا چیلنج ان دا نارتھ آر بیونڈ دا کیپیسٹی آف دا کرنٹ گورنمنٹ وچ ڈز ناٹ ڈیزرو ٹو کنٹینیو. غزہ کے حوالے سے کیا بیان دے رہا ہے، اور یہاں پر جب حزب اللہ حملہ آور ہوئی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو ہماری جو ریاست اور گورنمنٹ ہے یہ تو کنفرنٹ کر ہی نہیں سکتی ہے حزب اللہ کو. ٹھیک ہے. تو ان کا بس جو ہے نا وہ صرف اور صرف نہتے لوگوں کے اوپر چلتا ہے، چاہے وہ ویسٹ بینک کے اندر رہنے والے معصوم بچے اور عورتیں اور مرد ہوں، نہتے ان کو یہ ظلم کا اشارہ بناتے ہیں، یا ان کا بس چلتا ہے غزہ میں زندگی موت کی کشمکش میں اپنے پیاروں کو کھو کر اور زخمیوں کو اٹھائے مفلس حال اور کبھی ایک کونے سے دوسرے کونے میں ہجرت کرتے ہوئے وہ معصوم بچے اور عورتیں، ان کے اوپر بم گرانا، بس ان کا یہی بس چلتا ہے. اور میں بس اس کے اوپر کیا بات کروں، جو کچھ غزہ میں ظلم ڈھایا جا رہا ہے، میں بس اتنا کہوں گا کہ قدرت کی تمام ریڈ لائنز کراس ہو چکی ہیں. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو یہاں پر نہ کیا گیا ہو، تو قدرت بھی اپنا جو ہے وہ انٹروین کرے گی. اور آپ دیکھیں گے، ساری دنیا دیکھے گی، دنیا میں جتنے بھی ظلم ڈھائے گئے اور بڑے بڑے فرعون آئے، نمرود آئے، ان کا حشر کیا ہوا. میں تو یہ بھی مثال دیتا ہوں کہ ہر معاشرے میں آپ کسی ایک برے شخص کو دیکھ لیجئے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو یہی چیز جب کوئی بڑا طبقہ، کوئی بڑا گروہ، کوئی قوم کرتی ہے تو پھر اس کو بھی اسی انجام سے گزرنا پڑتا ہے. یہاں دنیا میں بھی اس کا احتساب
اور سزا ملتی ہے اور آخرت میں تو پھر ہے ہی ہے۔ تو یہ بہرحال اس وقت کی صورتحال ہے۔ ویسٹ بینک سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ 15 ایکٹیو بٹالینز اس وقت میدان میں اتر چکی ہیں، صرف جینن، نور شمس، تلکرام اور بلاٹا میں، صرف ان میں 15 ہیں، باقیوں کا تو پتہ نہیں کتنی ہیں، یہ آج اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ صرف ان 3-4 ایریاز کے اندر 15 ایکٹیو بٹالینز اس وقت میدان میں اتر چکی ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے ابھی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے شن بیت کی رپورٹ شیئر کی ہے، شن بیت کے ڈائریکٹر نے لکھا ہے کہ ویسٹ بینک ہمارے کنٹرول سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اور اگر ہم نے کوئی ایکٹیو ایکشنز نہ لیے جس میں یہ بین گور جاتا ہے، مسجد اقصیٰ میں گھس جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو سیٹلرز ہیں یہ جا کر حملہ آور ہو رہے ہیں، اگر اس کو نہ روکا گیا تو ہم اسرائیل کو بچانے میں ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہ تفصیلات ہوگی۔ اب میں جو اسرائیل کا سابقہ وزیر اعظم ہے، جو اس کی اسپیشل ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے اور دنیا بھر میں اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، ایک دیکھیں وہ ثبوت ہیں جو امریکہ میں بیٹھا ہوا تھنک ٹینک، یورپ میں بیٹھا ہوا تھنک ٹینک، مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا تھنک ٹینک، گورنمنٹ آفیشلز وہ اپنا ایک بتا رہے ہیں کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے۔ ان کے مطابق اسرائیل کو ابھی تک کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں ہوئی ہے اور نہ آگے اسرائیل کو اچیومنٹ حاصل ہوگی۔ دوسرا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے جو تھنک ٹینک اسرائیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ان کے سابقہ ہائی گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ان کے بیانات سب سے زیادہ معنی خیز ہیں، کیونکہ مثال کے طور پر اب جیسے میں سابقہ وزیر اعظم کا بیان رکھنے جا رہا ہوں، اس نے اپنے دور میں ہر کوشش کی فلسطینیوں کو ظلم کرنے میں، گریٹر اسرائیل بنانے میں، سارا کچھ کرنے میں، مطلب ان سے زیادہ بہتر تو ڈائنامکس کوئی نہیں سمجھتا موجودہ جنگ جاری جو اس وقت ہے، یعنی اسرائیل کی کیا پوزیشن ہے، اسرائیل کیا جیت سکتا ہے یا نہیں جیت سکتا ہے، اسرائیل کی طاقت کتنی ہے، یہ اسرائیل کے وزیر اعظم سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا۔ تو ان کے بیانات کو جانچنا اور وہ شیئر کرنا وہ سب سے بڑی ثبوت ہے کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے۔ تو یہ اولمرٹ، فارمر اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہے اہود اولمرٹ، اس کا جو آرٹیکل اس وقت ہیرڈز میں شائع ہوا ہے، المیدین پھر اس نے پورا چھاپا ہے، باقی سارا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ ذرا بیان دیکھیے اس کا پورا آرٹیکل، مختصراً آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نیتن یاہو لیڈنگ اسرائیل ٹو ڈیزاسٹر، ریزگنیشن سجیسٹڈ، یہ اس کی ہیڈ لائن ہے۔ وائل اسرائیلی نیوز پیپر ہیرڈز ڈسکرائب ایز کیپٹیوز ایز اے سیکنڈری ایشو فار کرنٹ آکوپیشن پی ایم بنجامن نیتن یاہو، اہود اولمرٹ وارنز آف اے سینیریو آف اے ٹوٹل وار اینڈ اٹس امپیکٹ آن اسرائیل۔ ٹوٹل وار اس نے بتایا کہ چھڑنے جا رہی ہے اور اس ٹوٹل وار کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور اس نے بتایا کہ نیتن یاہو کے لیے جو پریزنرز ہیں وہ سیکنڈری ایشو ہے۔ اب یہ تو سادہ سی بات ہے، لیکن ظاہری بات ہے ان کے لیے سادہ سے نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اسرائیلی سوسائٹی کو جانتے ہیں، اگر آپ مغربی سوسائٹی کو جانتے ہیں تو بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آپ خود ماضی میں دیکھیے، ایک جو ان کا ٹینک کا کمانڈر یا آفیسر جو یا فوجی پکڑا گیا تھا، جو بھی تھا وٹ ایور، جس کے نتیجے میں یحییٰ سنور آزاد ہوا تھا، 5 سال ان کے مذاکرات چلے تھے۔ 2006 میں یحییٰ سنور نے جیل میں بیٹھ کر یہ آپریشن کیا، 2011 تک مذاکرات چلے، اور 2011 میں جب نیتن یاہو پرائم منسٹر بنا تو اس نے وہ چھڑوایا اپنے سولجر کو، اور اس کے بدلے میں یحییٰ سنور سمیت سینکڑوں فلسطینی جو وہ رہا ہوئے تھے۔ تو ایک ایک ہاسٹیج کی اتنی اہمیت ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پوری اسرائیل کی تاریخ میں کبھی بھی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا کہ اس نے اپنے ہاسٹیجز کو ابنڈن کر دیا۔ وہاں پر یہ لا ضرور ہے کہ جو کڈنیپ ہو رہا ہے اس کو مار دو، یہ چیزیں ہیں، لیکن جب کوئی پکڑا جاتا ہے اس کے اوپر مطلب اسرائیل ایسے ریئیکٹ کرے، یہ سوال ہی پیدا نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ صرف ایک فوجی کے بدلے یحییٰ سنور اور سینکڑوں فلسطینی آزاد ہوئے تھے۔ تو اس لیے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہاسٹیجز چھڑوانا اس بار مقصد ہی نہیں ہے، لیکن اسرائیلی سوسائٹی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہاں پر اس سے بڑی بات نہیں ہے، یا مغربی سوسائٹی امریکہ میں دیکھیں تو اس سے بڑی اور کیا بات، اگر یہ وہاں پر اسٹیبلش ہو جائے کہ ہاں نیتن یاہو کا یہ مقصد نہیں ہے تو سب اختتام ہوگا ان کے بیانیے کا۔ ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ چیز اس لیے ہے۔ اچھا، اب اس کا ذرا آپ بیان دیکھیے، سیز فار نیگوسیشن could collapse at some moment and warned of a potential shift towards a total war scenario۔ اس نے کہا ہے کہ یہ کسی بھی وقت آفیشلی جو نیگوسیشنز ہیں یہ کولیپس کر جائیں گے اور ہم ایک ٹوٹل وار سینیریو کی طرف کسی بھی وقت بڑھ سکتے ہیں۔ Olmert noted that the ongoing war in Gaza and its possible expansion into the north، اس نے غزہ اور پھر اس کی ایکسپینشن ٹورڈ حزب اللہ اور نارتھ اس حوالے سے بتایا، increases the risk of a comprehensive conflict۔ یہ جب ایکسپینشن ہوگی تو اس سے زیادہ کمپریہنسو جنگ چھڑ جائے گی، وہ کس کے ساتھ، سچ ایز یمنی آرمڈ فورسز اینڈ ایران سپورٹڈ گروپس ان سیریا اینڈ عراق۔ یعنی غزہ سے اب یہ جنگ ایکسپینڈ کرتے ہوئے حزب اللہ کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، اس سے یہ زیادہ کمپریہنسو پھیل جائے گی کہ یمن سے، عراق سے، شام سے، ان سے ہماری جنگ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے ہو جائے گی، کمپریہنسو وار چھڑ جائے گی۔
یہ اس کا سابقہ وزیر اعظم کنفرم کر رہا ہے کہ یہ سینیریو اس کی آنکھوں کے سامنے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. نیتن یاہو مسٹ چوز بٹوین ابنڈننگ ہز ڈکلیئرڈ گول آف ٹوٹل وکٹری. وہ کہہ رہے ہیں نیتن یاہو کو فل فور یہ جو اپنا بھونڈا بیانیہ ہے ٹوٹل وکٹری کا اس کو چھوڑ دینا چاہیے, اور کنٹینیوئنگ دا وار, بار بار جو کہہ رہا ہے کہ جنگ جاری رکھوں گا, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. وچ کوڈ ایکسپینڈ انٹو اے ملٹی فرنٹ کانفلکٹ وداؤٹ اے ریزنیبل ٹائم لائن فار ریزولوشن, کیونکہ یہ ہمیں فوری جو ہے آنے والے دنوں میں ایک ملٹی فرنٹ وار کے اندر لے جائے گا جس کا کوئی حل ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس. Olmert warned that Israel is taking significant steps towards a comprehensive war. اس نے وارن کیا کہ اسرائیل کی جو حرکتیں ہیں اور یہ جو پالیسی ہے یہ ہمیں اس کمپریہنسو وار کی طرف لے کر جا رہی ہے جس میں ہمارے پاس کوئی فتح کا چانس نہیں ہوگا, کوئی اس کی ریزولوشن, کوئی حل نہیں ہوگا ہمارے پاس. Which he says is the agenda of Netanyahu, police minister Ben Gvir and finance minister Smotrich. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کمپریہنسو وار, ملٹی فرنٹ وار جس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے, یہ بائی پلان نیتن یاہو ہمیں اس کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور اس کمپریہنسو وار میں کیا ہوگا, ہمارا ٹوٹل ڈیزاسٹر ہوگا, وہ اسرائیلی پرائم منسٹر بتا رہا ہے اپنے لوگوں کو. Olmert also said Security Minister Yoav Gallant, Chief of Staff Herzi Halevi, Shin Bet Chief Ronan Bar and Mossad Director David Barnea to announce the resignation if Netanyahu sabotage the negotiation for a ceasefire agreement in Gaza in the coming days. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ادھر سے یہ فیل ہو جاتے ہیں آفیشلی تو پھر یہ مستعفی ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ ساری جو اہم شخصیات یعنی نیتن یاہو کے بعد یہی تو ساری امپورٹنٹ, موساد کا چیف, شن بیت کا چیف, ڈیفنس منسٹر, آرمی چیف, وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے مستعفی ہوں گے. ٹھیک ہے, نیتن یاہو ماسٹر آف نیگوسیشن ڈسیپشن, یہ ایک ماسٹر ہے دھوکہ دینے کا اور نیگوسیشن ڈسیپشن کا. پھر وہ کہہ رہا ہے آور کیپٹیوز آر سلولی روٹنگ ان حماس ٹنلز, ہمارے جو قیدی ہیں وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ سلولی جو ہے وہ مرتے چلے جا رہے ہیں ٹنلز کے اندر. پھر ذرا دیکھیے, اسرائیلی سیٹلرز آر ایگزاسٹڈ اینڈ ڈرینڈ, کہ پوری جو اسرائیلی سوسائٹی ہے وہ پیرالائز اور ایگزاسٹ ہو چکی ہے. دا اسرائیلی پبلک از ٹائرڈ, ایگزاسٹڈ اینڈ کنسرنڈ اباؤٹ لیونگ کنڈیشنز ود سم آلسو وریڈ اباؤٹ ایڈیشنل ریزرو کال اپس. ٹھیک ہے, یہ اپنی وہ بتا رہا ہے کہ پبلک کی کیا حالت ہے, اسرائیلی آرمی کی کیا حالت ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو ریزروسٹ ہیں, یعنی دیکھیں نا جو سیٹلرز ہیں وہ ریزروسٹ فوج کا حصہ بھی ہیں, یعنی جو عام ان کے سیٹلرز ہیں وہ روٹین کے اپنے معاملات چلا رہے ہیں, وہ فوج کا بھی حصہ ہیں, لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہے فوج میں جانے کے لیے ایز اے ریزروسٹ. حالانکہ جانا ہے اس کو, مطلب اس کی ڈیوٹی ہے, ڈیوٹی کا حصہ ہے, لیکن اس وقت کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ادھر سے آرمی الگ ایگزاسٹ ہوئی ہے اور سیٹلرز اور پوری سوسائٹی الگ ایگزاسٹ ہو چکی ہے. تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں. ہم نیگوسیشنز کا کیا بنا ہے وہ اب چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتے ہیں, لیکن آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہم صورتحال وہیں کی وہیں کھڑی ہے. ایک ٹوٹل وار, ایک کمپریہنسو وار جس میں یمن ہوگا, عراق ہوگا, شام ہوگا, لیبنن ہوگا اور ایران ہوگا, یہ کمپریہنسو وار چھڑ رہی ہے. نیتن یاہو اس کی طرف لے کر جا رہا ہے, لیکن نیتن یاہو اور سموترچ اور بین گویر کے علاوہ کوئی بھی اس بڑی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کے مطابق یہ جنگ اسرائیل کے مکمل خاتمے کا سبب بنے گی. ٹھیک ہے, اب مذاکرات کہاں پر پہنچے ہیں, وہاں پر کیا کوئی جنگ بندی کی امید ہے نہیں ہے, کیونکہ آفیشلی تو ابھی تک کچھ بھی اناؤنس نہیں ہوا, تو اگلی ویڈیو میں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ چیزیں اب آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت کیا ہیں. تو یہ اس وقت کی اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.